एटमी धमाका किया था, अब पाकिस्तान एटमी से ज़्यादा इकोनॉमिक धमाका मांगता है और वो हम देंगे इंशाअल्लाह। जरदारी साहब के जो सिंध कार्ड में क्रेडिट जो है वो ख़त्म हो गया है। मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत किए तो आज तक उस पर कायम है, उस पर अमल करते जरदारी साहब। आज जरदारी साहब के साथ भी हम होते हैं। यहाँ पे करप्शन अरूज पर है, कौमी खुद मुख्तारी का कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर दाव पे लगी हुई है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी दाव पे लगी हुई है, और फिर भत्ताखोरी हो रही है। कराची का क्या हाल है, बलूचिस्तान का क्या हाल है, लियारी कभी कभी जलता है यहाँ पर, दहशत गर्दी आम है यहाँ पर, और मफादात की सियासत यहाँ पे हो रही है। वो सब मफाद परस्ती इस्लामाबाद में देखें, सब इकट्ठे बैठे हुए एक ही जगह पर। ये जितनी भी इत्तेहादी पार्टियाँ हैं सब एक जगह पर बैठे हैं, ये मफाद परस्त लोग बैठे हुए एक जगह पर, और पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार भी ये लोग हैं। कोई गैर कानूनी गैर आइनी एक्शन पाकिस्तान उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज बड़े सख्त बयानात दिए हैं और उन्होंने कुछ जो बातें की हैं उस पर काफ़ी हद तक हकीकत भी है। अगर देखा जाए तो इस वक्त लाकानूनियत पाकिस्तान में काफ़ी हद तक अरूज पर है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 58% लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली डूब रहा है, और उसके साथ साथ न सिर्फ मईशत कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती जा रही है, बल्कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है और लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। कराची शहर दहशतगर्दी की आड़ में है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, फौजियों पे हमले हो रहे हैं, रेंजर्स पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं कराची में, और उसके साथ साथ हमारी ना सिर्फ अंदरूनी बहुत सारे मसाइल हैं बल्कि बैरूनी भी मसाइल हैं। और अंदरूनी मसाइल जो हैं उनका जिक्र सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी किया जब उन्होंने आज वहाँ कराची में मीटिंग्स होल्ड की हैं, और वो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी करेंगे और एक आध दिन वहाँ रहेंगे। उनका कहना है कि वो समझते हैं कि कराची में शायद जानबूझकर एक साजिश के तहत हालात खराब किए जा रहे हैं, लेकिन जिस भी पार्टी का मैंडेट है वो ये बताने से कासिर है कि कराची का हालात खराब करने वाले आखिर कौन हैं और वो क्या चाहते हैं। इतने सारे घर तबाह करके उनको क्या मिलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की कोई आईनी बुरान नहीं है, हम जिस किस्म का कानून बनाना चाहे पार्लियामेंट सुप्रीम है, बना सकता है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी और पीपल्स पार्टी के पास अवामी मैंडेट है। अब ये तमाम बातें हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बरक्स बहुत सारी सच्चाइयां भी हमारे सामने हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जान के डेमोक्रेसी को डिरेल कर रही है ताकि इलेक्शंस हो ही ना पाए। इसमें कितनी सदाकत है और इस्लामाबाद में लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आपसे तारुफ कराती हूँ हमारी बहुत ही मोहतरम आसमा अरबाब साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है, और उसके साथ साथ हमारी डिस्टिंग्विश गेस्ट भी हैं। इसलिए क्योंकि मैंने इनको हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिफा में एक पूरा प्रोग्रेसिव एजेंडा पेश करते हुए देखा है, लेकिन आज
ذرا سوالات مشکل ہوں گے. سو لیٹس سی کہ شی کین ٹیل اس کہ اسلام آباد کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. ظفر علی شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک بہت ہی سینئر رکن ہے, ایک سینئر سیاستدان ہے, اور 12 شیروانیاں سلی ہیں یا نہیں یہ بھی ان سے بات کریں گے. فروخ سلیم صاحب ایک بہت ہی سینئر اینالسٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں, ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ سیاسی ماحول کس طرف جا رہا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. فروخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان اسلام آباد. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. سر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گی. میں نے اپنے انٹروڈکشن میں 4-5 باتیں کی. میاں محمد نواز شریف نے بڑی گرم جذباتی تقریریں کی کراچی میں, صدر مملکت بھی کراچی میں ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے جو اندرونی حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, یا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, سب کچھ معمول پر ہوگا؟ دیکھیے جیسمین, دو حقائق جو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ موڈیز نے, جو انٹرنیشنل ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے, دنیا بھر کے ممالک کی ریٹنگ نکالتی ہے, اس نے لاسٹ ویک پاکستان کو CAA1 قرار دے دیا ہے, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ اگلے 1 یا 2 سال میں شاید پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, بینکرپٹ ہونے والا ہے, دیوالیہ ہونے والا ہے. یہ موڈیز کا کہنا ہے. اب ہماری ریٹنگ جو ہے وہ نمیبیا جیسے ملک سے بھی گر گئی ہے, وہ روانڈا کے قریب پہنچ گئی ہے, بہت سارے افریقن مالی کے ساتھ پہنچ گئی ہے, کیوبا کے ساتھ پہنچ گئی ہے, ایجپٹ کی ہم سے بہتر ہے. یہ ریٹنگ ریلی بہت ہی بری آئی ہے, جو پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کی نہیں آئی. کافی سالوں میں نہیں آئی نا, کافی سالوں میں. یہ CAA1 کبھی پاکستان کی ریٹنگ کبھی بھی نہیں آئی. جب بھی پاکستان کو ریٹنگ شروع کیا ہے انہوں نے, اس وقت سے CAA1 یعنی کہ دیوالیے تک ہم نہیں پہنچے تھے. میں سمجھوں ہم پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور خدا نخواستہ گرنے والے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کی اکنامک انڈیکیٹر آ گیا, آپ کا اقتصادی انڈیکیٹر. ایک سماجی انڈیکیٹر بھی ریلیز ہوا ہے جو پیو ریسرچ نے پچھلے ہفتے ریلیز کیا ہے. بالکل. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر 10 پاکستانیوں میں سے صرف 3 پاکستانی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جمہوریت پسند ہے, یا وہ جمہوری حکومت کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. سر یہ جو معذرت کے ساتھ جو یہ ریسرچ ہے, یہ 82% لوگوں کا سروے ہوا ہے ان ٹوٹل. نہیں, یہ اس میں پشاور سے لے کے وہی میں کہہ رہی ہوں, مطلب انہوں نے 82% کوریج کیا ہے, ہر انہوں نے کوریج کیا ہے, اور باقی جو 18% رہ گیا ہے اس کو ویٹیج سے ایڈجسٹ کیا. بالکل. تو دس از اے ریپریزنٹیو سروے, یہ نمائندہ سروے ہے. اب 31% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اعتماد جمہوریت سے اٹھ گیا ہے, اور 61% لوگوں نے 61% لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک سٹرونگ لیڈر چاہیے, جمہوریت نہیں چاہیے. 8% لوگوں نے کہا کہ ہم کوئی جواب نہیں دینا چاہتے. ہمیں معذرت کریں. 61 اور 31. اور سر انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ 11% انفلیشن بھی بڑھ گئی ہے, اور وہ 11% لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ہے وی ڈونٹ نو کہ کنٹری میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب لاسٹ ایئر جب یہ سوال پوچھا گیا تھا, پیو نے یہ والا سوال لاسٹ ایئر بھی انہی لوگوں سے پوچھا تھا, اس وقت 41% لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا اعتماد جمہوریت پہ ہے. تو 11% گر گیا. جو آپ نے انفلیشن کا ذکر کیا, انفلیشن بھی کوئنسیڈنٹلی 11% آئی ہے پچھلے سال میں, اور یہ فگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے, تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے بلکہ نون لیگ کے لیے بھی. جتنے بھی سیاستدان آؤٹ دیر اپنی گیم کھیل رہے ہیں, اور ہمارے لیے اگر دیوالیہ ہو جاتا ہے ملک کا سر, تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. یہ 18-20 کروڑ عوام کہاں جائے گی؟ دیکھیے, ہو رہا کچھ ایسے ہے کہ الیکشنز جو پاکستان میں جب بھی ہوتے ہیں ان کے 3 بیسز نہیں ہوتے. ایک تو وہ اخلاقیات کے بیسز کے اوپر نہیں لڑے جاتے, بالکل, وہ ایشوز کے بیسز کے اوپر نہیں لڑے جاتے, وہ امیدوار کی تاریخ یا اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بیسز کے اوپر نہیں لڑے جاتے. آج بڑی بات ہو رہی ہے NA-151 کی, ملتان کی, کہ وہاں پہ کون الیکشن جیتے گا, کہ وہاں پہ وہی شخص الیکشن جیتے گا جو دھڑا بندی کا ماہر ہوگا, جو پچھلے کئی سالوں سے لنگر بازی بھی کھلا رہا ہوگا, جو تھانہ کچہری کی سیاست بھی کرے گا, جس کے پاس نوٹوں کی بوریاں بھی ہوں گی. اس کا مورل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس امیدوار نے کیا کیا ہے, ہسٹری میں کرپشن میں انوالوڈ ہے یا نہیں ہے, اخلاقیات کیسے ہیں, یہ کوئی ایشوز نہیں آتے. تو جب یہ والے ایشوز ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر ایسے ہی سیاستدان ہمیں سامنے نکلیں گے. ایسے مطلب ناٹ اسپیسیفکلی یہ, لیکن جو پارٹیز اس وقت حکومت میں, اور خالی یہ نہیں ہے باقی بھی ہیں. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب جو تجزیہ انہوں نے پیش کیا ہے, یہ بنیادی طور پر ایک وہ تجزیہ ہے جو کہ 100% نہیں کہوں گی تو 85% فیکٹس پر مبنی ہے. بم پھٹ رہے ہیں شہر میں لاشیں گر رہی ہیں, مطلب ہے حد تو یہ ہے
کہ جس وقت صدر مملکت شہر میں ہوتے ہیں، کراچی کا ذکر کر رہی ہوں، شہر میں ہوتے ہیں تب لاشیں زیادہ گرتی ہیں. میرا ہمیشہ پیپلز پارٹی سے سوال یہ رہا ہے کہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں عوام کو کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یاسمین بی بی، لالیسنس تو ایک پاکستان کی، اور اس خاص کر پچھلے 4-5 سال سے، اور کراچی کا آپ نے ذکر کیا، میاں نواز شریف صاحب کے آج دورے کا ذکر کیا، اور آپ نے بھی، پہلے میں وہ عرض کر دوں کہ انہوں نے بھی یہی کہا جو اسٹیم صاحب نے فرمایا، اور انہوں نے بڑے اتھینٹک حوالے دے کر، وہ یہ کہ ہماری اکنامکلی اب ہم کہاں جا رہے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی اسی طرح توجہ دلائی ہے قوم کی کہ اکنامکلی اب جو نیکسٹ پاکستان مسلم لیگ نون پر قوم اگر اعتماد کرتی ہے، جو کہ یقیناً کرے گی، نیکسٹ ہمارا دھماکہ ڈیفنس کے بعد، اس نیوکلیر ڈیوائس کے بعد، وہ ہمارا اکنامکس پر ہوگا. یعنی یہ ایک پالیٹیشین کی وہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے جو کہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت میرے ملک جو ہے کتنا بڑے کرائسس میں. باقی انہوں نے یہ بھی فرمایا میاں صاحب نے کہ کرپشن اور لالیسنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کراچی جیسے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ڈیلی ریٹ ہے 1.5 درجن افراد کا، ڈیلی کا ریٹ ہے. یہ اوسطن، پہلے ہم مولیاں گاجریں تولتے تھے، اب وہاں سر تولے جاتے ہیں. گرافک گفتگو کر رہے ہیں ناظرین، معذرت کے ساتھ میں پیمرا سے بھی معذرت کروں گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک ریئلٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں جو لٹریچر اور سی ڈیز وہاں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں، اگر وہ آپ دیکھیں تو آپ شوق میں چلے جائیں گے. اب یاسمین بھی اب خود اندازہ لگائے، اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے عوام اندازہ لگا رہے ہیں، وہ لگا چکے ہیں، سب بھگت رہے ہیں. میں یہی انٹیلیجنسیا اندازہ لگا رہا ہے اور لگا چکے ہیں. اب کراچی شہر ہو، کراچی کا، اب میں ہمیشہ کراچی کو پاکستان کا پرس اور بٹوا کہتا ہوں، اور دنیا ساری کہتی ہے اس کو، مطلب 70% ریویژن جنریٹ کرتا ہے. اب وہاں پر، اور بقول آپ کے کرتا تھا، آپ تو کہ پریزیڈنٹ صاحب جب وہاں تشریف فرما ہوں تو وہاں پر لالیسنس کا اور اوپر چلی جاتی ہے لالت. یہ ایک اپنی جگہ حقیقت، اور یہ بھی یاسمین بی بی حقیقت ہے کہ وہاں پر حکمرانی کس کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، صرف پروونشل گورنمنٹ پر چلے آئیں، کس کی حکمرانی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادیوں کی. بالکل. اور ان کی اتحادی کا، میں بابر غوری صاحب کا کل میں سن رہا تھا کسی میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں جی اب تو بھتہ خوری، اس طرح بھتہ خوری کا ریٹ بڑھ گیا ہے. سر 230 بزنس مین پچھلے ایک ہفتے میں اٹھائے گئے ہیں، 118 ٹریڈرز اٹھائے گئے ہیں، اور کتنے احمد 8 کہ کتنے لوگوں کو، ٹریڈرز کو رینسم نہ دینے پہ مار دیا. میں نے خود بھتے کی پرچیاں روز، بھتے والے MMS کر رہے ہیں.